अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जो साल से ज़ेर बहस है, लेकिन जब भी हम बैठते हैं पुराने मसाइल बिल्कुल हमारे सामने आ जाते हैं। मेरी मुराद है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत और ट्रांज़िट तिजारत, जो अफ़गानिस्तान कराची के रस्ते अफ़गान ताजिर अपना सामान मंगवाते हैं, जिसको ट्रांज़िट ट्रेड कहते हैं। अब बहुत सारे मसाइल हैं, जब भी महफ़िल होती है अफ़गान अपनी शिकायतें लेके आ जाते हैं, पाकिस्तानी ताजिरों की अपनी शिकायतें होती हैं क्योंकि वो भी मुतासिर होते हैं, और जब उनके सामने पाकिस्तानी हुकाम बैठे होते हैं वो अपनी एक कहानी सुनाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़िया-उल हक़ सरहदी साहब के साथ। ये ख़ुद पाकिस्तान अफ़गान और ट्रांज़िट तिजारत में बहुत फ़ाल मेंबर भी हैं मुख्तलिफ़ चैम्बर्स के, और ख़ुद कारोबारी इनकी सरगर्मियाँ भी बहुत हैं, लिखते लिखाते भी बहुत हैं। और आज ये हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत और जो उनकी ट्रांज़िट ट्रेड कभी हुआ करती थी पाकिस्तान के रस्ते अफ़गान ताजरों की, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो ज़िया-उल हक़ सरहदी साहब, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आप मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते रहे। अभी कुछ देर पहले भी हम एक डायलॉग में थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताजरों के माबैन। तो पहले तो ये बताइए कि साल से ये बातें हो रही हैं, लेकिन हमारी आज की जो ताज़ा तरीन नशिस्त भी हुई, दोनों तरफ के ताजिर बैठे हुए थे, हुकाम भी बैठे हुए थे, फिर वही शिकायतें सामने आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजूहात क्या हैं जो कि शिकायत का सबब बनती हैं पाकिस्तानी ताजरों के लिए और अफ़गान ताजरों के लिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले मैं नहायत मशकूर हूँ आपका कि आपने इतने ज़बरदस्त मौजू के लिए आपने मुझे यहाँ दावत दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो तजारत है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन सदियों से ये हमारा जो रास्ता है इस्तेमाल कर रहे हैं। 65 का मुआहदा था, जैसे कि वहाँ पे माल हमारे आते थे कराची पोर्ट के ऊपर, और वहीं पे वो माल जो कंटेनर में आते थे, जैसे कि आपको ये भी पता है कि वो जो कंटेनर हैं ना वो हमारे होते हैं और ना जो हमारा अफ़गान बायर है उनका होता है। ये शिपिंग लाइन के होते हैं, और हमने हर शिपिंग लाइन का अपना, जिस वक्त वो हमें वो कंटेनर देते हैं तो उसके पीछे बाकायदा शराइत उसमें दर्ज होते हैं। कोई कंपनियां हैं वो कहते हैं 10 दिन के अंदर अंदर जब ये माल कराची पोर्ट पहुंचेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने ये खाली करके कंटेनर हमें देते हैं। कोई 15 दिन का टाइम देता है, ट्रांजिट टाइम जो होता है, लेकिन वो कंटेनर वहीं पर डिस्टर्ब हो जाते थे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ट्रेन में जो बाकायदा ट्रेन बनती थी, ये एक कराची से पेशावर के लिए और फिर इस तरह कराची से चमन के लिए, बाकायदा उसमें कस्टम्स का स्कार्ट था, उसके साथ रेलवे की सील लगी होती थी, और बाहिफाजत तौर पे ये तमाम 45 साल तक यहाँ पे पहुँचते थे। और आगे फिर यहाँ पेशावर से यहाँ पे 2 स्टेशन थे, पेशावर सिटी, पेशावर कैंट। लेकिन फिर बाद में जिस वक्त NLC को भी इन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर एक नौशहरा के करीब अमानगढ़ में एक हमने ड्राई पोर्ट NLC वालों ने बनाया था। बहरहाल ये सिलसिला NLC के ज़रिए और पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए चलता रहा। इसमें कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ और कोई चोरी चकारी ज़रूर छोटी मोटी, अगर किसी ने अगर उस रेलवे की सील को तोड़ दिया तो फ़र्ज़ करें कि कराकरी उसमें थी, तो जो जिसने सील तोड़ी है वो इस हद तक 2-4 पिरिच प्याले जो उसकी जेब में आ जाते थे वो उसमें वो यहाँ इस हद तक चोरी होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि फिर एक जब NLC के पास जब काम किया तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया कि जी 28,000 कंटेनर जो है वो ट्रांजिट का गायब हो गया। वो बड़ी लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई, हमारे कलेक्टर साहब थे मरूम, फिर वो मेंबर बने। नहीं, मैं फिर आपसे वो पूछ रहा हूँ कि 2022-23 में पाकिस्तान के रस्ते अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड था, $7 अरब मालियत थी उसकी। 2024-25 में उसकी मालियत कम हो $1 अरब से भी कम रह गई है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इसकी वजह यह है सर कि आया दिन एक तो यह है कि जो हमारी पॉलिसी हैं उनका तसलसल नहीं है। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो नया मुआहदा हुआ था
ایک تو اس میں اتنی مشکلات تھی، اتنے پروٹوکول اس میں انہوں نے ڈالے ہوئے تھے کہ وہ جو شرائط تھے وہ پوری کرنا دونوں ملکوں کے لیے ناممکن تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو نئے SRO نکالے، اب 5 اکتوبر 2023 کو منسٹری آف کامرس نے ایک 4 نوٹیفیکیشن نکالے کہ بھئی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو پہلے جو بینک گارنٹی جو انشورنس گارنٹی تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ انہوں نے بینک گارنٹی ڈال دی۔ اب بینک گارنٹی کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرض کریں $10,000 کا میرا کنٹینر ہے تو آپ کو ایک $10,000 کیش بینک میں بھی جمع کرانے پڑیں گے۔ پھر اس سے پہلے وہ انشورنس گارنٹی پہ تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی تقریباً 12 آئٹموں کے اوپر جو ٹرانزٹ کا مال تھا اس کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کر دی، نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیا۔ وہ جو 12 آئٹم تھے اگر ان کو پھیلائیں گے آپ تو وہ جا کے تقریباً 200 سے زیادہ آئٹم بن جاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ فرض کریں الیکٹرانک گڈز، وہ تو فہرست میں تو ایک ہی اس میں آئے گا، لیکن اب الیکٹرانک گڈز میں تو کافی چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، جو بھی بجلی سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ تمام اس میں آ گئی، اس پہ پابندی لگا دی، کپڑے پہ پابندی لگا دی، ٹائر اینڈ ٹیوب پہ پابندی لگا دی، باقی کافی آئٹم جو جا رہے تھے وہ انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب اس اقدام سے ظاہر افغانی جو ہیں وہ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر پابندی لگانا یہ تو ظاہر اراداری ہے، یہ تو اس طرح سے مال صرف گزر رہا ہے۔ اب افغانستان حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ کتنا ٹیرف لگا رہے ہیں، کتنا ریٹ ان کا اپنا ہے، ہم نے صرف ان کو ایک اراداری کی ضرورت۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو مال جا رہا ہے اس راستے سے اس میں ایسا کوئی آئٹم تو نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے پاکستان کے لیے کوئی مشکلات یا کوئی نقصان دہ ہو، اس حد تک تو ہم چیکنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹرانزٹ کے اوپر ایک جنیوا کنونشن کے تحت ان کو ہم سہولت دی ہوئی ہے۔ ہر وہ ملک جس کے پاس اپنی سی پورٹ نہیں ہوتی، ہمسایہ ملک اس کو یہ سہولت دیتا ہے، جیسے انڈیا نے نیپال کو سہولت دی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہمارا جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو نیا انہوں نے 2010 میں معاہدہ کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتا وہ سبوساز کا شکار ہو گیا، اور 70% سے زیادہ ہماری جو تجارت تھی وہ چابہار اور بندر عباس کے راستے منتقل ہو گئی۔ اب یہاں آئے دن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں کراچی پورٹ کے اوپر جیسے کہ کنٹینر، اچھا پھر اس کا یہ نقصان یہ ہوا کہ اب جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی اس کی کیا نقصانات ہیں۔ پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو 65 کا معاہدہ تھا وہ ہمارے کنٹینر وہیں پہ خالی ہو جاتے تھے اور شپنگ لائن کو ہم وہ کنٹینر دے دیتے تھے، لیکن اب جو 2010 کا جو معاہدہ ہوا ہے، اب حکومت نے ایک SRO 1-to-1 ایک SRO نے لگا دیا۔ اب 1-to-1 جو SRO ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوز کارگو کی اجازت نہیں ہے۔ لوز کارگو یہ ہوا کہ بند کنٹینر کو آپ کھول کر اس کو وہاں بوگیوں میں ڈالیں یا کسی اور جگہ پہ اس کو لوڈ کریں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جس طریقے سے وہ بند کنٹینر آئیں گے اسی طرح وہ بند کنٹینر جائیں گے افغانستان تک، اور پھر وہاں سے خالی ہو کر وہ کنٹینر واپس آئے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کنٹینر جس وقت 10 دن تو وہ وہیں پہ کراچی پورٹ پہ مال پڑا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتا ہے چمن کے راستے یا ترخم کے راستے، 2-4-5 دن لگ جاتے ہیں ترخم بارڈر تک، پھر یہاں سے جلال آباد سے کابل، پھر وہاں اس کے محصول ہوتے ہیں۔ جب وہ خالی کنٹینر آتا ہے تو پھر راستے ہم نے اس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے کہ پھر وہاں پہ ایک خڑ میدان ہے، وہاں پہ وہ ایمٹی کنٹینر افغانستان کی حکومت بعض اوقات روک لیتی ہے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو خالی کنٹینر ہے، ہم پہلے جو مال لوڈ ہیں جیسے فریش فروٹ ہیں، پیرشیبل آئٹم ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہم ان کو اجازت دیں گے اور یہ کھڑا رہے، جتنے دن بھی کھڑا رہتا ہے کھڑا رہے۔ حالانکہ یہ ان کا نقصان ہے، کیونکہ اس اقدام سے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ $60 سے لے کر $120 پر ڈے ڈیٹینشن چارج وہ میٹر ان کا گھومتا رہتا ہے، تو ہر ایک کنٹینر پہ 5-10 لاکھ روپے ایکسٹرا آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ جو بات کر رہے ہیں، سرکاری حکام کا یہ کہنا ہے، ہم نے کانفرنس میں بھی سنا کہ ہمیں ہر کنٹینر کو چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی بے شمار مثالیں آئی ہیں کہ خوراک کے نام پہ ٹرکوں میں اسلحہ چھپا ہوا ہے، منشیات چھپی ہوئی ہیں، اور کئی ہر دوسرے تیسرے دن اس قسم کے ٹرک پکڑے جاتے ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے چاہے ادھر سے جاتے ہوئے ٹرک ہیں یا ادھر سے آتے ہوئے خالی ٹرک ہیں، ان کے پیسج میں تاخیر ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص لابی ہے، شروع دن سے جب سے یہ ٹرانزٹ شروع ہے ہمیشہ یہ چند لوگ ایسے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو جا رہا ہے یہاں سے یہ یو ٹرن کر کے واپس آ رہا ہے، یعنی اسمگلنگ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے بحیثیت ایک پاکستانی ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھیں اب وہاں
بارڈر کے اوپر 5-6-7 ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اس کی چیکنگ کریں. ہم نے تو ان کو نہیں روکا, یہ اب ان کا کام ہے. اگر وہ چاہیں گے تو ظاہر ہے انہی کے ایما سے یہ کام ہوگا, جو بھی سمگلنگ ہوگی. جب وہ چاہتے سختی کر دیتے ہیں تو نہیں ہوتی. اب اس کے مقابلے میں ہمیں یہ سمجھنی پڑتی کہ گیتا, یہ جو ہمارا گیتا ہے, اس کو گیتا کہتے ہیں, گوڈز ان ٹرانزٹ ٹو افغانستان, اس کے اوپر آپ فوراً پابندی لگا جاتی ہے. اب سمجھوتا ایکسپریس جو کہ انڈیا سے آ رہی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اس کا نام تو سمگلنگ ایکسپریس ہونا چاہیے. اب اس میں پان, بیڑی پتا, تمباکو, طرح طرح کے مسالہ جات, یہ تمام پوری ٹرین آتی ہے. لیکن پنجابیوں کو یا لاہور والوں کو اس طرف دھیان نہیں جاتا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ اچھا لانچیں کراچی میں آتی ہیں, 2 مہینے 1 مہینے 2-4 مہینے کے بعد ایک آدھ کیس کر لیتے ہیں, اور لانچیں بے شمار روزانہ آ رہی ہیں جس میں تمام سمگلنگ کا مہارت ہے. پاکستان میں تقریباً اس طرح ایران سے بھی نا بے شمار لانچوں میں فیریز میں. دوسرا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل 10 دیکھیں, اب پاکستان میں 10 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں. اب بکسے کے بکسے وہاں پہ آ رہے ہیں, وہ تمام بھرے ہوئے ہیں, سمگلنگ سے بھرے ہوئے ہیں. اس طرح جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے. اب دیکھیں ایران کے راستے سینکڑوں, اب گوادر میں ہمیں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پہ ایک دیکھیں حیران رہ جائیں, یہ بے انتہا, چونکہ بارڈر ان کا ساتھ ہے ایران سے, پیٹرول آ رہا ہے, ڈیزل آ رہا ہے, کراکری آ رہی ہے, ہر قسم کا پلاسٹک کا سامان آ رہا ہے. وہاں روکنے والا ان کو کوئی نہیں ہے, اور یہاں ذرا سی سختی ہوتی ہے تو کرتے ہیں, تو افغان ٹرانزٹ کی ٹریڈ کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. اس طرح تو وہ یہ اپنی تجارت خراب کرنے. اچھا, اس میں میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت کوئی بھی ملک جہاں سے گزر رہی ہے تیسرے ملک کی مصنوعات یا درآمدات, اس کو آپ کھول نہیں سکتے. جنیوا کنونشن کے تحت بہت سارے بین الاقوامی معاہدات ہیں, اور چونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے, پاکستان کو واپس آ جاتی ہیں. اب سرحدی صاحب جو ایک وضاحت کر رہے تھے وہ یہ بھی ہے کہ کراچی پورٹ سے لے کے سرحد تک یہ باقاعدہ ہر کنٹینر پہ ایک ٹریکر لگا ہو. بالکل لگا ہوتا ہے. وہ سامان جو لدا ہوتا ہے وہ نیشنل لاجسٹک سیل کے ٹرکوں پہ لدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ بھی اور پھر بارڈر پہ بھی, جیسے انہوں نے کہا 5-6 ایجنسیاں کھڑی ہوتی ہیں. اگر اسمگلنگ وہ ہو جاتی ہے واپس پاکستان کو, یا وہ کنٹینر یہیں پہ چوری ہو جاتا ہے, اس کا سامان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اس کے ذمہ دار افغان امپورٹر تو نہیں ہے, اس کے ذمہ دار تو ہماری وہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ٹریکر لگایا ہوا ہے. وہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ رکا, کھلا ہے یا نہیں کھلا. میں ٹھیک میں نے بات کی. صحیح ہے. دیکھیں جی سر, یہ ہم 15,000 روپے فی ٹریکنگ کا ہم وہاں پہ ان کو فیس دے رہے ہیں, اور اربوں روپے ہم سے یہ $50 روزانہ کا چارج ہوتا ہے فی ایک ٹریکر جو لگا ہوتا ہے. تو یہ ان کا کام ہے کہ بھئی اس کو واچ کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ تو اس چوری چکاری کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹرک جو ہے جو مخصوص راستہ ہے اس سے ذرا بھی ہٹ کے چلا وہ جائے گا تو فوراً ان کو اطلاع ہو جاتی ہے. وہ ٹریکنگ وہ ان کو اطلاع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ٹرک یہاں سے اس طرف سے جانے سے اس طرف گیا ہے. اس قدر سخت چیکنگ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنی چیکنگ بھی کرتے ہیں. حالانکہ ٹرانزٹ میں کہیں بھی, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ مال چیک ہی نہیں کر سکتے جنیوا کنونشن کے تحت, لیکن زیادہ سے زیادہ ہم نے پھر انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ہم 5% یا 10% چیکنگ کریں گے, تو اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اب تو سر بات یہ ہے کہ 100% تک یہ چیکنگ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ مال کھل جاتا ہے, پھر اس کی پیکنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ شکایتیں جو ہیں پھر وہ افغانی ہم سے کرتی ہیں. تو جس کی وجہ سے, جیسے کہ ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس طرف سے یہ ذبح حالی کا شکار ہوا ہے. تو اس کے علاوہ اور کافی مسائل ہیں, آئے دن نئی پالیسی بنانی. اسی وجہ سے سر ہم نے پھر آج سے کوئی 16 سال پہلے پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کی ایک بنیاد ڈالی. بنیادی مقصد اسی کا یہی تھا. میں اس کا چونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس میں ہمارے زبیر موتی والا صاحب جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے چیئرمین ہیں, اور اسی طرح پھر خان جان القوزی جو ہیں وہ کو چیئرمین ہیں افغانستان چیپٹر کے. ہاں, تو اسی طرح ہمارے 26 ایگزیکٹو کے ممبر ہیں, جس میں 13 ممبر پاکستان چیپٹر سے ہیں اور 13 ممبر پاکستان چیپٹر سے ہیں. جب یہ کانفرنس ہوئی ہے, آپ نے یہ بتائیں کہ جب بارڈر بند ہوتا ہے اس سے پاکستان کے تاجر کو جس کا سامان افغانستان یا وسطی ایشیا جا رہا ہے, یا افغانستان کے تاجر کو جس کا سامان پاکستان آ رہا ہے, روزانہ کے حساب سے
موٹا موٹا کیا نقصان؟ دیکھیں سر، بات یہ جیسے بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ایک مہینہ بارڈر بند، معمولی سی بات بھی بارڈر وہ اس طرح تھا کہ وہاں پہ وہ بارڈر پوسٹ بنا رہے تھے افغان، اس پہ جھگڑا ہو گیا. انہوں نے وہ ویلکم ٹو پاکستان بورڈ لگایا ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے بورڈ ہٹاؤ، وہ کہہ رہے کہ آپ یہ بتائیں. اب معمولی سے اس پہ اوپر انہوں نے وہ بارڈر بند کر دیا. کتنے دن بند رہا وہ؟ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ بند رہا. اس کا پھر روزانہ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سر اس وقت ایک اندازے کے مطابق 2,500-3 ہزار جو ٹرک تھے اور کنٹینر تھے، کارخانوں سے لے کر 0 پوائنٹ تک، یہ پاکستان کی طرف میں بات کروں، ٹرک ہی ٹرک کھڑے تھے. اور اسی طرح پھر جلال آباد کے اس طرف سے لے کر وہاں ڈھکہ تک جو ان کی حدود ہے، کسٹم ہاؤس ہے، اس طرح 2,500-3 ہزار کنٹینر. اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ سیزن بھی تھا، اس میں انگور، گرما، پیرشیبل ہے، تازہ سبزیاں، جوسز، طرح طرح کے سامان، ٹرانزٹ کا سامان، اربوں ڈالر کا. سر اربوں ڈالر کی میں بات کروں گا. دونوں طرف کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کتنا نقصان ہوا. وہ جو فریش فوڈ تھا، سبزیاں تھیں، وہ گل سڑ گئی ہیں، پانی اس میں سے بہہ رہا تھا. باقاعدہ ویڈیو ہم نے بھیجی ہیں. تو اس کے باوجود وہ بارڈر وہاں ایک مہینہ بند رہا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں جانب کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو اربوں ڈالر کا نقصان. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ حکام کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عام تاجر کو کتنا نقصان ہوا، کتنی غذائی مواد جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور کتنے اربوں نہیں تو لاکھوں ڈالر جو ہے ہر ایک کا نقصان ہو گیا اس میں؟ میں جب یہ بات کروں گا تو اس سے، چونکہ مجھے تو 50-55 سال ہو گئے ہیں، میری یہ تیسری جنریشن ہے اس کاروبار سے وابستہ ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ترہم بارڈر کے اوپر مجھے کیا مشکلات ہیں، خرلاچی پہ کیا ہے، غلام خان میں کیا ہے، باقی جو ہماری بارڈر ہیں وہاں پہ کیا مشکلات ہے. ایک بیوروکریٹ یا پالیسی ساز وہ بند کمروں میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک نوٹیفیکیشن کر دی. اب ایسے بندے بھی ہیں سر کہ جنہوں نے آج تک کبھی نہ ترہم بارڈر دیکھا ہے نہ کوئی دوسرا بارڈر دیکھے. اب ان کو کیا پتہ ہے، وہ تو ایک آرڈر کر دیتے ہیں کہ بھئی اب دیکھیں یہ بات. اب میں آپ کو دوسری نشاندہی یہ کروں گا سر کہ آیا دن ان کا ایک، میں نے آپ کو کہا کہ تسلسل نہیں ہے. اب آیا دن ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہاتھ کے ہم جو مینول طریقے سے جب ہم بل آف انٹری فائل کرتے تھے، اور جو مال ہم باہر سے آتا تھا اس کے لیے بل آف انٹری کرتے تھے، اور جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے لیے ہم شپنگ بل فائل کرتے تھے. اور یقین کریں امتیاز گل صاحب، 10 کاپیاں ہم جو بل آف انٹری اور شپنگ بل کی ہوتی تھی ہاتھ کے ساتھ نیچے کاربن رکھ کر وہ کرتے تھے، وہ کروڑ روپے کا حساب کرتے تھے. اس وقت یہ کیلکولیٹر بھی نہیں تھا، ہم ہاتھ کے ساتھ. ابھی کہتے ہیں ڈیجیٹائز ہو گیا، اس کے باوجود ایک پیسے کا کبھی فرق نہیں آیا اور اسموتھلی کام چل رہا تھا. اب انہوں نے پھر اس کے بعد ایک پرال سسٹم لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، پرال چل رہا تھا. پھر انہوں نے یہ ایک دوسرا سسٹم لیا، ایک کسٹم کا پاکستان سنگل ونڈو لے کر آئے. پھر انہوں نے وی باک لے کر آ گئے. پھر دوسرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کاروبار پاکستان سے ختم ہو گیا ہے. جی ہاں، بہت کم ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے مقابلے میں ایران نے کیا کیا ہے، جس طرف بہت سارا ٹرانزٹ ریٹ شفٹ ہو گیا ہے؟ جیسے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب کرزئی کی حکومت تھی اور یہاں پہ عمران خان صاحب تھے، تو $2.5 بلین کا ہمارا ہجوم تھا پاکستان افغانستان کے مابین جو کاروبار، جو باہمی تجارت ہوتی. اس دوران 3 دن کے لیے اشرف غنی صاحب اسلام آباد بھی آئے تھے اتفاق کی اس میٹنگ میں، ہم لوگ بھی گئے تھے. تو وہاں پہ یہی فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہمارا جو 2.5 جو حجم ہے اس کو ہم 5-6 پہ لے جائیں گے عرب تک. تو یہ بڑی آسانی سے آ سکتا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان گئے کابل گئے، وہاں انہوں نے بھی اس چیز کا اشارہ دیا کہ یہ تجارت ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چونکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، پھر وہاں دوسری حکومتیں آ گئیں، یہاں پہ بھی نئے لوگ آ گئے. تو وہ جو مسئلہ تھا وہ جوں کو تو رہ گیا، اور جس کی وجہ سے اب جیسے کہ آپ نے کہا اگر یہ صحیح سے اب $2.5 ارب سے کم ہو کے کتنی رہ گئی؟ 80 کروڑ پہ آ گئی ہے، یہ وہاں پہ آ کے رک گئی ہے. اب دیکھیں دوسرا سر، ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تجارت جو ہے آگے وسطی، دیکھیں 6 ریاستیں جو آزاد ہو گئی ہیں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس کو بھی لوز کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر
کہ جب ہم افغانستان کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو گزرگاہ تو ہمارے وہی ہیں، اسی طرح سے یہ 6 کی 6 جو ریاستوں کا راستہ ہے اسی طرح وسطی ایشیائی ریاست ہے. اوکے. اب ایک طور تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں سر کہ جتنی بھی ہماری تجارت ہو رہی تھی، جو ایکسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایکسپورٹ افغانستان کے علاوہ ہم وسطی ایشیا بھی ہمارے سامان جا رہے تھے، بلکہ ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جی کوئی طریقہ ایسا میکینزم بنایا جائے کہ ہماری وسطی ایشیا کے جو مال ہیں یقیناً چونکہ اس طرف سے گزرتے ہیں، افغانستان کا عمل دخل ہونا چاہیے بیچ میں، لیکن وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا چینج کرنا، ٹرک کا چینج کرنا، یہ ذرا ہمارے لیے تکلیف دہ تھا. ڈائریکٹ ہمارے مال وہاں پہ جائیں اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہاں پہ فعال کیا جائے. اسی طرح ہم نے اور بھی کافی کوششیں کی ہیں کہ ہماری تجارت زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن آیا دن جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری صوبائی حکومت نے 2% سیس لگا دیے. سر اب اس اقدام سے آپ یقین کریں سر کہ ہماری تجارت جو افغانستان کے لیے اور وسطی ایشیا کے لیے وہ بالکل ختم ہو گئی. اب ایک ٹرک پہ 70 80 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا ہمیں دینا پڑ رہا ہے. تو کون دیکھیں، کاروباری بندہ تو وہی سوچتا ہے کہ بھئی اس کو فائدہ ہوگا. جی اچھا، اس کے مقابلے میں چونکہ ہم ایران کی بات کر رہے تھے کہ ایران نے تو ہیرات تک ریلوے ٹریک بھی بچھا دی. اچھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب 9/11 یعنی 2001 کے بعد کے واقعات ہوئے، ایران نے 2.5 سال کے اندر اسلام قلعہ سے ہیرات تک ایک ایکسپریس 125 کلومیٹر کی سڑک بنا دی. ہم نے جو بنانی تھی تورخم سے جلال آباد تک، وہ اس کو 6 سال لگے. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی ترجیحات پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی کیا تھی. میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان افغانستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں، ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست اور تجارت کو الگ رکھیں تاکہ یہ جب سیاسی کشیدگی ہو تو تجارت متاثر نہ ہو. لیکن آپ یہ بتائیں، اتنا آپ بتا رہے تھے 50-55 سال کا آپ کا تجربہ ہو گیا ہے، کہ کیا ان دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارتی اقتصادی روابط ہیں وہ محض سیاست کے یرغمال ہیں یا کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں یا دونوں فیکٹرز ہیں؟ بات یہ سر امتیاز گل صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ کاروبار کو جو ہے وہ سیاست سے الگ ہونا چاہیے. جیسے اب دیکھیں ہمارا انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہو رہی ہے، آیا دن ان کے ساتھ ہماری جھڑپیں ہوتی ہیں ہر ٹائم پہ، آپ جب بھی سنیں گے. لیکن ابھی تو خیر دوسرے حالات ہیں، لیکن آپ نے اس عرصے میں کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ واگا بارڈر کو 1 گھنٹے کے لیے بھی بند ہو. یہاں تو ذرا سی جھڑپ ہو جاتی ہے، کبھی غلام خان کا بارڈر بند ہو جاتا ہے، کبھی خرلاچی کا ہو جاتا ہے، کبھی یہ تورخم کا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں سیاست کا وہ نہیں ہے، اور یہاں پہ جیسے ابھی آپ بات نے کی ہے کہ ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کو سے الگ ہونا چاہیے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کاروبار میں یہ سیاست جو ہے اس کو آپ الگ نہیں کریں گے، اور آیا دن یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ اس کا حل یہی ہے کہ کاروبار میں سیاست کرنی ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ایک افہام ایک پالیسی دیں، اس کے اوپر لانگ ٹرم وہ پالیسی کو ہونا چاہیے. یہاں آیا دن نئے نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں. آج ایک نوٹیفیکیشن ہے 10 دن کے بعد. اچھا یہ بتائیں کہ جو بار بار یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کہہ رہے تھے بارڈر بند ہو جاتا ہے، تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سمگلرز اور سمگلنگ کی سہولت کاری کے لیے اس اقدامات کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ بارڈر بند ہو گیا تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ پھر غیر قانونی طریقے سے کارگو کو ادھر سے ادھر آنے دیں. نہیں سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سمگلر ہوتا ہے نا سر، وہ تو اپنے لیے خود راستے بنا لیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ویسے بھی جب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب وہاں سے کوئی ڈرائی فوڈ یا کوئی ایسے آئٹم جو کہ افغانستان سے پاکستان کے راستے آتے ہیں، تو یہ جب سیزن آتا ہے فریش فوڈ کا یا باقی جو سیزن آتے ہیں، تو یہ فوراً ہمارے پاکستان حکومت اس کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیتی ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چونکہ یہ موقع ہے، ان کا سیزن چل رہا ہے، تو اگر آپ ڈیوٹیاں بڑھائیں گی تو ہمارا بھی یہاں سے فریش فوڈ تازہ سبزیاں ہماری بھی جاتی ہیں، پھر وہ بھی بڑھا دیتی ہیں. تو اس اقدام سے جو ہماری تجارت ہے، باہمی تجارت ہے، اس پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جو پھر اس سے سمگلن اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہی سامان جو ہوتا ہے وہ چور راستوں سے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے اگر اس پہ تو حکومت کے خزانے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور سمگلنگ الگ ہو جاتی ہے. اب ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو پالیسی ساز ہیں
ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جو کاروبار دیکھیے سر، اب ہمیشہ یہ 2010 کا جو معاہدہ ٹرانزٹ کا ہوا، یہ کیوں برحد ناکامیاب ہے؟ اس میں سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے جب وہ معاہدہ ہوا اتنی اجرت میں ہوا سر کہ انہوں نے اس میں اسٹیک ہولڈروں کو اعتماد میں نہیں لیا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بھئی میرے کیا مشکلات ہیں، ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، باقی جو لوگ ہیں اس کاروبار سے وابستہ ہیں ان سے افہام تفہیم کریں، ان سے پوچھیں، تو اس کے بعد وہ معاہدہ کامیاب ہوگا. دیکھیے جی، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ایک اور بات بھی ہے، جب نظام کے ساتھ چند لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں اس نظام کو کوئی آسانی سے پھر تبدیل ہونے نہیں دیتا. حالانکہ یہ دور ہے، ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے، معاہدہ جتنا مرضی اچھا ہو اس پر عمل درآمد کرنے والے اگر نااہل ہیں یا کرپٹ ہیں یا تبدیلی نہیں چاہتے ہیں تو وہ معاہدہ بھی ناکام ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے پاکستان افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ تجارت وہ مسلسل زوال کا انحطاط کا شکار ہے. اور اس میں کچھ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کچھ سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ کہیں اور بیٹھے ہیں، سب کا مل جل کے ایک کردار ہے. شاید وہ اپنے منافع کے لیے چند لوگ وہ پورے ملک کا نقصان کا باعث بن رہے ہیں. معلوم نہیں کب پاکستان کو اور پاکستان افغانستان کے تاجروں کو اس سے چھٹکارا ملے گا. بہت بہت شکریہ.